अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तुकीब खालिद एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करता हूं सब कुछ होंगे और महफूज भी। मुक़्तदर हलकों ने इमरान खान साहब के नाम पर क्रॉस मार दिया है और नवाज शरीफ के नाम पर गुड। ये फैसला कर लिया गया है, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि लंदन में बैठकर डील हुई थी। सऊदी अरब गारंटर है और ये डील हतमी मराहल की तरफ गामज़न है। फैसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब के नाम पर क्रॉस मार दिया जाए और नवाज शरीफ साहब के नाम पर गुड मार दिया जाए, यानी कि सिलेक्शन होगी, इलेक्शन नहीं। इलेक्शन का नाम होगा, इलेक्शन बस लोगों को दिखलावे के लिए होगा। इलेक्शन कमीशन एक इलेक्शन करवाएगा, लेकिन हकीकतन इलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगी, जैसा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ सालों से होता आ रहा है। हमेशा इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होती है और 2024 के इलेक्शन में भी इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन होगी। अब फैसला मुक़्तदर हलकों ने करना था कि इलेक्शन करवाएं या सिलेक्शन, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन करवाएं, क्योंकि उनके बेनिफिट्स में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके बेनिफिट्स में इलेक्शन ही है। अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो फिर, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं, आप मुकाबला करवाएं इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का। इमरान खान साहब कहता है कि मेरा वोट बैंक है, तो उसको खुला छोड़ दें, उसको अपना वोट बैंक। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो आदमी इमरान खान साहब को दिए थे, जो MPs MNAs जो कि तोड़ के दिए थे, जिनका रिवाज चल रहा था कि ये जीतते हैं इलेक्टिबल्स, जिनके जो कि 2013 में खान साहब के पास नहीं थे। खान साहब जस्ट 28 सीट्स निकाल सके थे MNAs की पूरे पाकिस्तान से। ठीक हो गया, आपने तोड़े, जिस तरह के मुख्तलिफ इलाकों से सरदार तालब हसन नकवी को तोड़ा, ठीक हो गया, चौधरी पीर इलाही की पार्टी को तोड़ा, आपने GDA बनाई, ठीक है, MKM को ऐड किया, ये आपने किया था तब हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन GDA को बनाकर मखलूत हुकूमत, मतलब GDA ने एक रोल अदा किया। GDA के इत्तेहाद करके, अलाइंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये थे उस वक़्त के हालात व वाक़यात। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने भी इत्तेहाद किया था। मैं कहता हूँ कि आप इनको खुला छोड़ दें। जो बंदे इलेक्टिबल जो इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को दिए थे वो वापस ले लिए जाएं, उनको IPP में एडजस्ट किया जाए या किसी और पार्टी में, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब को भी अपनी पोजीशन का पता चले, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और खान साहब को पता चले कि मेरा वोट है या वोट इलेक्टिबल्स का था। जो शहरी हल्के हैं वहाँ वोट इमरान खान साहब का है, वहाँ 70% इमरान खान साहब का वोट है। लेकिन जो देहाती इलाके हैं वहाँ वोट इमरान खान साहब के पास अक्सरियत में नहीं है। वहाँ वोट डिस्ट्रीब्यूट है, तकसीम हुआ वोट है। जिनकी एज 40 से प्लस है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है देहाती इलाकों में, और जिनकी एज 18 से लेके 14 तक है वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। इस तरह जो विलेजेस हैं, जो देहात हैं, जो टाउन कस्बे हैं, यहाँ पर वोट इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं है। ठीक हो गया। जो शहरी हल्के हैं वहाँ इमरान खान साहब के पास, जिस तरह के कराची हो गया, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर है, जो बिग सिटीज़ हैं, सियालकोट वगैरह, इनमें वोट खान साहब का है। ठीक हो गया। यहाँ 70% वोट खान साहब का है, 30% अदर्स पार्टी का है। जबकि यही सूरत हाल गाँव में है। गाँव में इस तरह है कि 40% वोट खान साहब के पास है, 60% वोट अदर्स पार्टी के पास है। तो इनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, खान साहब को भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, नवाज शरीफ साहब को, और अदर पार्टीज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। घोड़े अपने घोड़े को छोड़ दें तो हम अपने घोड़े भगा लें, जिसका फतह होगी, जिसको अवाम जिसका चुनाव करेगी। और एस्टेब्लिशमेंट जो इलेक्टिबल दिए थे इमरान खान साहब को 2018 में, वो इलेक्टिबल वापस ले ले, तब खान साहब को भी पता चले कि मैं अपने वोट पर जीतूँ, तब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और मेरे सोर्सेज कह लें या मेरा एनालिसिस है मेरा कि 2/3 अक्सरियत अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो खान साहब नहीं हासिल कर सकते इन हालात वाक़यात में, अगर इलेक्टिबल खान साहब से वापस ले लिए जाए। खान साहब का अपना वोट बैंक होगा, खान साहब को पता चलेगा कि मैंने KPK में 10 साल में क्या डिलीवर किया और पूरे पाकिस्तान में 3.5 साल, पौने 4 साल में क्या डिलीवर किया। जब 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तब खान साहब को पता चलेगा कि मैंने क्या डिलीवर किया। अगर आज खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, मेरे कप्तान जेल में बैठा हुआ है, तो इसकी कुछ वजूहात ये हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पाए जो कि खान साहब को जेल से छुड़वाने के लिए ज़रूरी था। अगर आपने 3.5 पौने 4 साल में अवाम के लिए वो कुछ किया होता
کہ اگر آپ کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا، اسٹیبلشمنٹ کیا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑا کوئی ہاتھ بھی لگاتا، تو دین عوام آپ کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ خان صاحب، آپ کے لیے جو جہاد کیا جاتا ہے، یا آپ کے لیے جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یا آپ کے لیے جو کمپین کی جاتی ہے، یا آپ کا جو ساتھ دیا جاتا ہے، وہ جو سوشل میڈیا کی حد تک ہے۔ آپ کے جو جانسار ہیں وہ سوشل میڈیا کی حد تک ہیں۔ آپ میرے ویلوگ، جو میرے ناظرین ہیں جو مجھے سماعت کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھیں گے اور آج سوچیں گے کہ توقیر خالد اپنے موقف سے اپنے ہٹ کر بات کر رہا ہے، جو کہ وہ پہلے باتیں کرتا تھا۔ لیکن میرے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ناظرین کو حقائق بیان کروں، حق اور سچ بیان کروں، تاکہ وہ مجھے بار بار سنیں اور لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہم میں کسی پارٹی سے نہیں ہوتا۔ ایک صحافی کو، ایک جرنلسٹ کو کسی پارٹی سے ساتھ وابستگی نہیں ہونی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ ایک صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل انالیسس کرے، اور جو سنے وہ بھی اسی نیت سے سنے کہ اس تک حقیقت اور حقائق پہنچ رہے ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ آپ تعصب کو ایک سائڈ پر رکھ کر اگر سوچیں تو 2018 کے الیکشن میں جو آر ٹی ایس بٹھا کر خان صاحب کو جو سیٹس دلوائی گئی تھی، وہ آر ٹی ایس بٹھا کر ہی دلوائی گئی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس آر ٹی ایس کے بٹھانے کے باوجود آپ سادہ اکثریت نہیں حاصل کر سکے تھے، جو کہ 171 ووٹس کی آپ کو سادہ اکثریت تھی۔ 172 ووٹ ہو جائیں تو پھر آپ کو سادہ اکثریت ملتی ہے، لیکن آپ پھر بھی آر ٹی ایس بٹھانے کے باوجود سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکے، جس کے لیے جی ڈی اے کا، چلو جی ڈی اے نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا بیفور الیکشن، لیکن ایم کیو ایم اور کاف لیگ اور اختر مینگل صاحب باپ پارٹی کے اتحاد سے آپ کی گورنمنٹ بنی تھی۔ اپروکسیمیٹلی آپ کے پاس 130 سیٹس تھی ایم این ایس کی قومی اسمبلی میں، اور باقی جو 40 سیٹس تھیں، 140 سیٹس تھی آئی تھنک آپ کے پاس، اور 30 سیٹس تھیں جو کہ اتحاد تھا، جن میں سے 7 آئی تھنک ایم کیو ایم کے پاس تھیں، 4 سے 5 جے ڈی اے کی تھی، 5 پاکستان مسلم لیگ کی تھی، 4 باپ پارٹی کی تھی، اختر مینگل صاحب کی تھی۔ اس طرح ملا کر آپ کو گورنمنٹ دلائی گئی تھی، آپ نے صدر سیٹ بھی حاصل نہیں کی تھی آرٹسٹ بٹھانے کے باوجود۔ اور جو الیکٹیبل دیے تھے اسٹیبلشمنٹ وہ الیکٹیبل آپ نے واپس لے، ٹھیک ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ خان صاحب کو بھی پتہ چلے کہ کیا وہ 3.5 سال میں صرف صحت کارڈ کے علاوہ عوام کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکے ہیں جس کے لیے عوام نے ان کا چناؤ کیا تھا۔ اگر عمران خان صاحب کے فالوور، عمران خان صاحب کے ویورز، عمران خان صاحب کے سپورٹرز اس حد تک عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو ڈیالہ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ یہ جو عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے، جو عوام کی حقیقتاً نمائندگی جو عوام کے کرتے ہیں، وہ اپنے لیڈران کو گرفتار نہیں ہونے دیتے۔ آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہیں، سوشل میڈیا کی حد تک بیٹھ کر آپ کے سپورٹرز جہاد بھی کر لیتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے کو ہیرو بھی بنا دیتے ہیں، نواز شریف کو زیرو ویلن بھی بنا دیتے ہیں، اور آپ کے لیے بڑا کچھ کر لیتے ہیں۔ وہاں آپ کو بیٹھ کر پتہ نہیں انہوں نے کیا سے کیا بنایا ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج سے 20 25 30 سال 40 سال پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس کے جو سپورٹرز تھے وہ اوریجنل سپورٹرز تھے، وہ فیس بک یا سوشل میڈیا کے سپورٹر نہیں تھے۔ حتیٰ کہ گورنر ہاؤس کے بالکل سامنے کچھ لوگوں نے، ذوالفقار علی بھٹو کے سپورٹرز نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ ایسا ہی وزیر اعظم ہاؤس کے بالکل سامنے ہوا تھا، ایسا ہی اسلام آباد میں ہوا تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بھی ایسا واقعہ دیکھنے میں، سننے میں نہیں آیا کہ کسی بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وہ سپورٹرز نہیں ہیں جو سپورٹرز ذوالفقار علی بھٹو کے پاس تھے جب سوشل میڈیا بھی نہیں تھا۔ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو اپنی آواز گھر گھر پہنچا نہیں سکے تھے۔ تب بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سپورٹرز نے، جو کہ ریڈیو پر سنتے تھے، ان کو ٹی وی تب تھا نہیں، تو اپنے اوپر تیل چھڑک آگ لگا لی، جبکہ آپ کے سپورٹرز آپ کی ایک ایک بات سنتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کوئی ایک بھی شہادت ایسی نہیں ملی کہ کسی سپورٹرز نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائی ہو۔ یہ حالات و واقعات ہیں، آپ کو حقیقت پسند ہونا ہوگا۔ اور کوئی بھی پارٹی ہے جب وہ اپنی جڑیں، اپنی روٹس عوام کی خواہشات کے مطابق عوام میں نہیں گھساتی،
تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے جو کہ آپ بھگت رہے ہیں۔ آپ کو میں اس اپنے ولاگ کی جو میں آپ کو باتیں کر رہا ہوں اس کی مثال دینے کے لیے میں آپ کو طیب اردگان کی طرف لے کے جاتا ہوں، ترکیہ کے پریزیڈنٹ جو پریزیڈنٹ آف ترکیہ ہیں وہ طیب اردگان صاحب 2013-14 میں آئی تھنک کہ ایک بغاوت ہوئی تھی، اور اس بغاوت میں جو کہ فوج نے کی تھی اس میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ عوام ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، عوام گھروں سے نکل آئے تھے، عوام نے فوج کو پکڑ لیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ طیب اردگان نے وہ کچھ ڈیلیور کر دیا اور اپنی پارٹی کی روٹس جڑیں عوام کے دلوں میں گر کر دی۔ ان کی جو پارٹی تھی اس کی جڑیں بلدیاتی الیکشن جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے ان کے محلے میں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، گھر میں مضبوط کیا، انہوں نے اپنی آواز کے ساتھ پریکٹیکلی وہ کچھ دیا ترکیہ کی عوام کو کہ ترکیہ کی عوام فوج کے سامنے خود کو لا کر کھڑا کر دیا اور سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور بغاوت کو کچل کے رکھ دیا۔ جبکہ میں یہ یقین سے کہتا ہوں خدا نہ خواستہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوری حکومت کو گھر نہ بھیجا جائے، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوگا تو پاکستان میں کوئی بھی مزاحمت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے آج تک وہ ڈیلیور کیا جس کے لیے اس کا چناؤ کیا جاتا ہے یا عوام جو ڈیزرو کرتے ہیں، نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ڈیلیور کیا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف نے وہ ڈیلیور۔ جب آپ وہ ڈیلیور نہیں کرتے جو عوام آپ سے چاہتی ہے یا عوام جس کی ڈیزرو کرتی ہے یا عوام جس کے لائق ہے یا عوام جس کے لیے آپ کا چناؤ کرتی ہے، تو دن پھر آپ عوام سے وہ امیدیں مت لگائیں کہ عوام جب آپ جیل میں جائیں گے تو عوام آپ کے لیے نکلے گی، سڑکیں بند کرے گی، خود کو یہ اس صورتحال میں لے جائے گی کہ اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگائے گی۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک لیڈر عوام کے لیے وہ کچھ کر دے کہ عوام گھر بیٹھ کے کہے کیا کمال کر دیا۔ کمال یہ روٹی جو ضرورت ہے، روٹی 3 ٹائم کھانی ہے، غریب نے بھی کھانی ہے، امیر نے بھی کھانی ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس میں سے 70 سے 80% پاپولیشن جو ہے وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، 70 سے 80 جسٹ پاکستان میں 5% لوگ ہیں جو کہ ایک لیول ہے ان کا، اس کے علاوہ تقریباً 95% جو لوگ ہیں پاکستان میں ان کا ذریعہ معاش محنت مزدوری ہے، اور آپ اس میں سے جو پاکستان میں غریب طبقہ ہے وہ 40 سے 50% ہے، یعنی کہ ہاف پاپولیشن پاکستان کی وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور جو متوسط طبقہ ہے 50 سے 80 تک لگا لیں، 85 تک لگا لیں، وہ جو 35% ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے، ان کا تعلق جو 50% کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ اگر 50% خوشحال ہوگا تو 35% کے پاس بھی پیسہ آئے گا، اگر 50% خوشحال نہیں ہوگا، یعنی کہ پاکستان کی 24 کروڑ آبادی ہے، 13 کروڑ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو 35% جو لوگ ہیں ان کے پاس کیسے پیسہ آئے گا، کیسے خوشحال ہوں گے؟ جب آپ اتنی خوشحالی پاکستان میں لائیں گے کہ آپ 50% خوشحال ہوگا تو 35% بھی خوشحال ہوگا، جب 35% خوشحال ہوگا اور انہی 35% پر اوپر والے 10% کا ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امیر لوگ ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ اپر کلاس ہے، وہ 10% نے وہ 35% کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ جب وہ 35% خوشحال ہوگا تو پھر 10% بھی خوشحال ہوگا، 95 اور 95% جب خوشحال ہو گئے یہ تو پھر آپ کا جو 5% ایلیٹ کلاس ہے وہ ڈیلیور کرے گی۔ وہ جو 5% کی ایلیٹ کلاس ہے وہ ان کے پاس ہے فیکٹریز، ان کے کارخانے ہیں، ان کے بڑے بزنس ہیں، اور وہ بزنس سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ جب 5% کا ہے انکم آف سورس ہے، انہوں نے 50% سے کمانا ہے، اور جو 50% نے جو کمائی کرنی ہے انہوں نے آگے کمائی کا حصہ دینا ہے 35% کو، اور 35% نے 10% کو۔ یہ جو لوگ کامرس کی فیلڈ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک چین ہے، یہ کاروبار کی ایک چین ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے، ترکیہ کے پریزیڈنٹ نے 60 ایئر ایج جس آدمی کی تھی اس کے لیے ٹوٹل رینٹ فری کر دیا تھا، وہ ترکیہ کے کسی بھی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں جب جس کی 60 ایئر ایج ہے اگر اس کو کوئی کرایہ نہیں لگ رہا، وہ جہاں مرضی جا رہا ہے تو اس کے بیٹے بھی سکھی ہیں کہ 1500 2000 500 جو کرایہ لگتا ہے بچتا ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ڈیلیور کر دیا ہے، وہ ریلیف دیا ہے اس نے۔ تو پھر ایک خاندان کا سربراہ جو 60 ایئر کا ہی ہوتا ہے، جب خاندان کے سربراہ کو آپ یہ کریں گے وہ گھر آ کر
باتیں کریں گے، آپس میں محفلوں میں بیٹھیں گے، شادی ہالز میں بیٹھیں گے، شادی کے پروگرام میں بیٹھیں گے، ادر فنکشن میں باتیں کریں گے، یار طیب اردگان یہ کر رہا ہے، طیب اردگان وہ کر رہا ہے. جب ہم میڈیکل کی سہولتیں دیں گے، گورنمنٹ کو سب سے امپورٹنٹ کام ایک تعلیم دینی چاہیے، ہر گھر میں بچے تک تعلیم پہنچانی چاہیے، ایک کام. دوسرا کام صحت، ایک تعلیم، دوسرا صحت، اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے غربت کو ختم کرنا. یہ 3 کام کوئی بھی جو لیڈر کرتا ہے اس کو پھر جیل میں کوئی نہیں پکڑ سکتا. کسی اسٹیبلشمنٹ، کسی مائی کے لال میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایسے لیڈر کو پکڑ کر اندر کرتے. ہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پھٹی پہنچ سکتا ہے ایسا لیڈر. جب آپ ڈیلیوری نہیں کرتے تو پھر ہم عوام سے کیا توقع لگا سکتے ہیں؟ آپ کی جو توقعات ہیں وہ فضول ہیں. اگر آپ ٹوٹل اسٹڈی فری کر دیں، ٹوٹل آپ جو میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں یہ پرووائڈ کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ باؤنڈ ہیں اس کے لیے، کیونکہ آپ اسی کے لیے ووٹ لے کر آتے ہیں. اور تیسری، آپ نے مزدور کو اس کی رزق دینا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. کمیونزم نظام یہی ہے، لیکن میں سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہوں. سرمایہ دارانہ نظام بہترین نظام ہے. کمیونزم نظام میں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، کیونکہ اس میں ایک بزنس مین کھل کر بزنس نہیں کرتے، ایفرٹ نہیں کرتے. اور دنیا میں کافی زیادہ ممالک میں اکثریت میں سرمایہ دارانہ نظام ہی چل رہا ہے، اور میں سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہوں، کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام والے ممالک زیادہ ترقی یافتہ ہے ایز کمپیئر ٹو کمیونزم والے. ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ سرمایہ دارانہ نظام میں رہ کر جب فیکٹریز پر بلا وجہ ٹیکسز لگائیں گے، بجلی کے جو بل ہیں بلا وجہ آئیں گے. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا 71 میں، لیکن آج وہ ترقی کر گیا. اتنی ترقی کر رہا ہے کہ اس نے اپنے جو انڈسٹریل فری کر دی ہیں، انڈسٹریل فری زون مقرر کر دیے ہیں. 50 سال کے لیے آپ آئیں، وہ زمین بھی دے گا، انڈسٹری لگائیں، آپ کاروبار کریں، بجلی فری، اور آپ کو سہولیات، آپ کو پروٹیکشن کے لیے سیکیورٹی گارڈ، اور یہ سب کچھ اگر بنگلہ دیش دے رہا ہے، وہ ہم سے آگے جا رہا ہے. وہ معاشی طور پر مضبوط ہو رہا ہے. اس کے مضبوط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروٹیکشن دے رہا ہے سرمایہ داروں کو پروٹیکشن دے رہا ہے، اور سرمایہ دار بالکل محنت سے کام کر رہے ہیں، اپنی فیکٹریوں کو ترقی دے رہے ہیں، اپنے کاروبار کو ترقی دے رہے ہیں. جب ان کا سرمایہ محفوظ ہے، جب ان کی زندگی محفوظ ہے، جب ان کو سہولیات میسر آ رہی ہیں گورنمنٹ کی، جب ان کو بلا وجہ اور بے بنیاد غلط ٹیکسز ان کو نہیں لگ رہے، تو پھر وہ محنت کریں گے، پیسہ کمائیں گے. جب پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ آگے جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 2,000 روپے بانٹنا شروع کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آپ قوم کو فقیر بنا رہے ہیں. اس طرح قومیں فقیر بنتی ہیں، قومیں ترقی نہیں کرتی. یہ 2-4 ہزار والا، یہ 12,000 بیسک انکم اسکیم پروگرام، یہ خان صاحب نے احساس پروگرام، یہ فضول پروگرام. آپ فیکٹریاں لگائیں، فیکٹریوں کو ٹیکس فری فیکٹریاں کریں، وہاں پر لوگ کام کریں. وہ لوگ اپنی محنت سے جو گھر لے جائیں گے، جب وہ محنت کریں گے، اور ایک محنت کرنے والا انسان 18 سے 20 ہزار روپے کمائے گا، لیکن جب اس کو کہا جائے گا آپ مزید محنت کر مزید پیسے کما سکتے ہیں، تو پھر 18 20 سے 22 24 26 30 35 40 50 لاکھ تک جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میں جتنی محنت کروں گا اتنا کماؤں گا. اور یہ آپ فیکٹریاں لگائیں. صحت کارڈ کے بدلے آپ پاکستان کی ہر تحصیل میں ایک بڑا ہاسپٹل بنائیں، جہاں پر ٹوٹل میڈیکل کی سہولت فری ہو. کیونکہ میڈیکل کے لیے پاکستان کے غریب عوام ہے، کسی وقت پاکٹ میں 1 روپے بھی نہیں ہوتا، تو جب کوئی خاندان کا کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو بڑی پریشانی آتی ہے. یہ میڈیکل کی سہولت، اس لیے خان صاحب آپ نے وہ ڈلیور نہیں کیا جو کہ آپ کو ڈلیور کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے لوگوں نے پیپل پارٹی اور PMLN کو ریجیکٹ کیا. اگر آپ وہ ڈلیور کرتے جس کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا گیا تھا یا آپ کو الیکٹ کیا گیا تھا، تو پھر دیکھتے آپ رزلٹ. پھر میں دیکھتا کیسے اسٹیبلشمنٹ یا پولیس، یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں، آپ کو گرفتار کرتے. میں نہیں مانتا کہ آپ وہ ادارے گرفتار کر سکتے تھے اگر آپ نے عوام کے لیے وہ کچھ کیا تھا. کیونکہ 3.5 سال میں لوگ یہی کہتے ہائی مہنگائی مار دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہم سنتے رہے ہیں. لیکن آپ کے جانے کے بعد جو شہباز شریف نے 16 ماہ میں کیا، تب آ کر آپ کو بھولے ہیں لوگ. ادروائز اگر جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ نو کانفیڈنس موشن کے تھرو آپ کو گھر بھیجا گیا تھا، فل فور اگر شہباز شریف اسمبلی توڑ دیتا اور الیکشن میں چلا جاتا،
देन पीटीआई का वजूद नहीं था। चारों सूबों से पीटीआई ने नहीं था जीतना, क्योंकि लोग सताए हुए थे और कहते थे ले आए हो तब्दीली का मजा ले लिया, लो जी तब्दीली का मजा। लोग आपको क्रिटिसाइज करते थे, आपके चाहने वाले भी आपको क्रिटिसाइज करते थे, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन 16 माह की गवर्नमेंट ने आपकी कोताहियों पर पर्दा डाल दिया और वो खुद गंदे हो गए और आप उससे हीरो बन गए। लेकिन आपने कुछ डिलीवर नहीं किया, ये हकीकत है। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान, पीपल पार्टी और तहरीक इंसाफ के लीडरों कहता है, आप जो रोते हैं रोना कि हम ये एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, कभी वो आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो आप डिलीवर करें। जब आप डिलीवर करेंगे मैं देखूंगा एस्टैब्लिशमेंट कैसे इंटरफेयर करेगी। आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।